मुसीबतों ने हमारा रुख क्यों कर लिया है? तूफान, सैलाब, ज़लज़ले और आग हमारे ही लिए क्यों? ये सब आफात इलाही हैं या हमारे अमाल? यही हैं वो बीट्स जिन पर हम बात करेंगे आज न्यूज़ बीट में। वेलकम टू न्यूज़ बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। कहा जाता है कि कराची मिनी पाकिस्तान है, लेकिन लोग इस बात को मानते ही नहीं थे। सारा झगड़ा ही इस बात का था कि ये कराची बेकर्स अब एक हौलनाक आग ने रोशनियों के शहर कराची में आग से राख होने वाले जनाजों ने हर सूबे में पहुंचकर ये मसला ही हल कर दिया है। कयामत से पहले कयामत, ये सिर्फ कराची, लाहौर की 300 से जायद खाकिस्तर लाशें नहीं हैं। इस आग में पूरे घराने जले हैं। लेकिन क्या हुआ? ये लोग जलकर नहीं मरते तो सैलाब से मरते, तूफानी बिजली गिरने से मरते, या फिर किसी हौलनाक जलजले में पेवंद खाक हो जाते। और अगर खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं होता तो सड़क पर कोई बदमस्त लंबी कार, ट्रेन का कोई पटरी से उतरता हुआ बेकाबू इंजन, रनवे से 10 मिनट पहले जमीन को छू लेने वाला कोई हवाई जहाज, अचानक फट जाने वाला कोई एलपीजी या सीएनजी सिलेंडर, तेज हवा से गिरने वाले कोई भी साइन बोर्ड, या फिर अपनी जगह तब्दील करने का ख्वाहिशमंद कोई दरख्त, डेंगू और कॉन्गो वायरस जैसी बीमारियां, या फिर डॉक्टर्स की हड़ताल, नाकस ग़िज़ा या फिर जाली दवाइयां, किसी मजहबी जुनूनी का कोई खुदकुश हमला, या फिर फिरका वारियत और लिसानियत के नशे में चूर चलाई जाने वाली अंधी गोलियां इन लोगों को अब्दी सफर पर रवाना कर देती। ये ख्वाबो ख्याल की बात नहीं है, ये वो हकीकतें हैं, ये वो खौफ है जिससे प्यारे वतन के लोग हर लम्हा, हर दिन गुजरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब, ये आफात, ये मसाइल, ये तूफान, ये बिजलियां, ये सैलाब, ये जलजले और आग हमारे ही लिए क्यों? ये सब हमारी कोताहियां हैं या फिर कुदरत के इशारे? क्योंकि जगाना आता है उसे और भी तरीकों से, घरों पर दस्तक देने खुदा नहीं आता। हम बात करेंगे आज, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद मसूद साहब, हमें ज्वाइन किया है बिलाल कुतुब साहब ने, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल कुतुब साहब, आपसे मैं बात शुरू करूंगी। आसमान से अजाब क्यों और कब आते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे ख्याल में पहले अदब की बात तो यही थी कि अल्लामा साहब से बात शुरू की जाती। अल्लामा साहब, आपकी इजाज़त से मैं बात कहता हूँ। पाकिस्तान जो है वो किसी भी अगर और सीक्वेंस में दुनिया के साथ बीट कर रहा तो ये पाकिस्तान ने बीट ज़रूर किया कि फर्स्ट 10 बिगेस्ट डिज़ास्टर्स फायर जो हैं पाकिस्तान, उनमें शामिल ज़रूर हो गया। अब गौर करने की बात देखिए ये है कि आज तो मैं परसों किसी प्रोग्राम में, मॉर्निंग शो में था समा पर ही, तो 80 के करीब वहां पे बॉडीज हुई थी, और खुदा की कसम पारस उस वक्त बात करने को दिल नहीं कर रहा था। और इस वक्त सूरत हाल ये हो गई, अब तो रोने को कंधा नहीं मिलता। इस मुल्क में इतने लंबे और बड़े दरख्त हो गए हैं सारे कि किसी दरख्त का अब जो साया है वो नहीं मिलता। बदकिस्मती की बात यह है कि आज हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, हम आज इस शक में मुब्तला हो गए हैं शायद अमाल की वजह से कि क्या अल्लाह हम पे अजाब तो नाजिल नहीं कर रहा। अजाब नाजिल हो रहा है या नहीं हो रहा ये एक तरफ बात रखिए, लेकिन जो क़यामत की निशानियां अल्लाह ताला ने फरमाई, उनमें 2 निशानियां मेरे ख्याल में, मेरे गुमान में, और खुदा करे मेरा गुमान गलत हो, 2 निशानियां आपको वाज़े नजर आएंगी। एक कि ये वो ज़म होगा जिसमें जो उलमा इकराम होंगे उनके मुंह से शहद की तरह बातें निकलेंगी, लेकिन वो दीन से दुनिया कमाएंगे। आप गौर फरमाइए कि जरा सी सख्त बात करने वाला शख्स जो है वो फंडामेंटलिस्ट करार दे दिया जाता है। दूसरी बात, जो पेशवा होंगे आपके, जो आपकी लीडरशिप होगी, जो रहनुमा होंगे, वो लोग नालायक भी होंगे और जाहिल भी होंगे, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। मेरे ख्याल में इस तरफ अगर पर्सपेक्टिव देखें तो वो ज्यादा मुनासिब है, बजाय इसके कि हम अपने इस पैराडाइम को यूं शिफ्ट कर दें कि हम एक्सक्यूज ले लें अपने कामों से, और ये सारा का सारा मामला जो है हम एक लूजर्स टच की तरह खुदा की तरफ ले जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बात कर रही थी अजाब की, लेकिन हमने तो ये सुना है ना कि अजाब जालिमों पर नाजिल होता है, तो फिर ये कहर उन मजलूम लोगों पर क्यों? वो जलने वाले, मरने वाले, डूबने वाले, वो तबाह बर्बाद होने वाले लोग कौन हैं? देखिए, मेरी बड़ी मुदबाना दरख्वास्त ये है
کہ یہ جو عذاب ہے یہ سلیکٹو نہیں آتا، یہ پھر کلیکٹیو آتا ہے. جس طرح کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی تھی تو اس میں بھی بڑے اچھے لوگ تھے لیکن زیادہ تر برے تھے. لیکن اس میں ایک بہت خوبصورت پیراڈائم شفٹ ہے کہ پیغمبر نے تو دعا مانگی اپنی امت کے لیے کہ یہ تباہ اور برباد ہو جائے، ان کو پہاڑوں میں پیس دیا جائے، لیکن جب اس امت نے توبہ کی اور میدانوں میں چلے آئے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا کو نہیں قبول کیا، اس امت کے اوپر رحم کیا اور انہیں یہاں پہ میں دونوں کو بالکل آزاد نہیں کرتا کہ جو ہمارا لیڈرشپ پیراڈائم یا علماء کا پیراڈائم ہے وہ جتنا گناہ گار یا وہ جتنا اس پہ رسپانسبل ہے اتنی رسپانسبلٹی ہماری بحثیت قوم بھی ہے. اس پہ ایک چھوٹی سی بات جی آپ رسپانسبلٹی کی بات کریں، میں ذرا علامہ صاحب کو بھی شامل کر لوں. بلال صاحب، علامہ صاحب، پہاڑ ہم پر ٹوٹتے ہیں، زمین ہم پر پھٹتی ہے، آسمان ہم پر برستا ہے، آگ ہمیں جلاتی ہے، ان سب کو کیا سمجھا جائے؟ کیا یہ آفات الہی ہیں یا پھر یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں؟ دیکھیں جی، جب ہم قرآن مطالعہ کرتے ہیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. جتنی بھی مصیبتیں ہمیں آتی ہیں وہ اصل میں ہمارے اپنے نامہ یا مال کا ان کے اندر جو ہے نا ایک ضرور کار فرمائی ہوتی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے یہ بات کی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تریوں میں انسانوں کے نامہ یا مال کی سیاہی نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے. ایک چھوٹی سی بستی کی مثال میں اس میں ضرور کوٹ کروں گا. سبا کی ایک بستی تھی جس کو امن بھی میسر تھا، رزق بھی میسر تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیا. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ نے ان سے امن کو چھین کے ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا اور ان سے رزق کو چھین کے بھوک کو مسلط کر دیا. اس کا مطلب ہے بدحالی اور بد امنی یہ جب بھی آتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتی ہے. ایز اے ہول جب اپنی نیشن کا ہم زیادہ لیتے ہیں تو اس کے اندر تمام وہ جرائم جو نظر آتے ہیں جو سابقہ قوموں کے اوپر عذاب آنے کا لانے کا باعث بنے تھے. قوم شعیب کے اوپر عذاب آیا تھا تو کاروباری معاملات کے اندر جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. قوم لوط کے اوپر عذاب آیا تھا جنسی بہرحروی کے اندر شکار ہو جانے کی وجہ سے. ہود اور اسی طرح قوم سمود کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ اللہ کی اجازت شرک کرنے کی وجہ سے. اسی طرح قوم نوح کے اوپر جو عذاب آیا تو نبی کی تکذیب کرنے کی وجہ سے، ان کی دعوت کو جھٹلانے کی وجہ سے. تو یہ سارے کے سارے معاملات جو اگر ہم خوش فہمی کا شکار تو ہوتے ہیں، اور میں یہ نہیں بات کرتا کہ معاشرے میں اچھے ناصر نہیں ہیں، ہر شعبہ زندگی میں اچھے ناصر موجود ہے، لیکن یہ جو بلال بھائی نے بات کی ہے بالکل صحیح بات ہے کہ جب کولیکٹیولی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اس سلیکٹیو عذاب نہیں آتا بلکہ اس کے اندر جو ہے کولیکٹیولی اللہ کا جو عذاب آتا ہے. اس لیے کہ اللہ خود یہ بات کہتے ہیں ما کنا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، ہم نے کبھی بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک اس کے رہنے والوں کی غالب اکثریت ظالموں کے اوپر مشتمل نہ ہو. تو ہمیں ظاہری بات اپنا احتساب تو کرنا پڑے گا، بغیر نہ تو ہم معاملے کو صحیح معنوں پر رو بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی بات کروں گی. کس وجہ سے آ رہی ہیں یہ مصیبتیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہیں ہم سے؟ اور اگر ہماری کوتاہیاں ہیں جن کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے تو کیا یہ حکمرانوں کی طرف ہیں، عوام کی طرف ہیں یا اجتماعی طور پہ ہے؟ دیکھیں پر سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عذاب سے کیا مراد ہے. آپ جو لفظ استعمال کر رہی ہیں عذاب، عذاب یہ نہیں ہوتا کہ زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے. عذابوں کی جو بدترین شکل ہے میرے نزدیک وہ اس معاشرے میں، اس قوم میں ہوتی ہے جہاں بے حسی ہو. جو بے حسی ہے کسی قوم میں وہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. کہ آپ کے آج بھی کراچی شہر کے ہزاروں جگہوں پہ، ہزاروں گھروں میں لوگ کہنے گے وی گیو اے ڈیم، یار چھوڑو نا، کیا ہے، ہو رہا ہے نا، چلو یار کیا ہو گیا، مرتے ہیں نا، کیا ہو گیا یار. یہ تو جب آپ کے معاشرے میں بے حسی ہو، ٹھیک ہے، کیا ہو گیا، لیبیا میں مر گئے لوگ، یار ٹھیک ہے نا، ہم تو خیر سے بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے، اور آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کے ساتھ والے گھر میں جب تک درخت نہیں ہوگا تو آپ کے سایہ نہیں ہوگا. آپ کا سایہ محتاج ہے آپ کے ساتھ والے گھر پہ. آپ کا بنگلہ اسی لیے چل رہا ہے کہ اس کے پیچھے کچی آبادی ہے جہاں سے غریب لوگ، ماسیاں، وہ گھر میں آپ کے صفائی کرتی ہیں، ان کے بچے آپ کے بچوں کو کھلاتے ہیں. اس کچی بستی پہ آپ کا محل بھر. جب تک آپ اس بے حسی سے، ابھی آپ نے بات کی 300 لوگ، یہ جو کراچی میں ہوا واقعہ، اسی کراچی شہر میں پچھلے 1 سال میں 2 سال میں ہزاروں لوگ مر گئے. مرے انسانوں نے مارا، انسانوں نے انسانوں کو مارا. مرنے والوں کی تعداد 10 ہو گئی، 20 ہو گئی، یہ ہو گیا فلاں. ہم لوگ بیٹھے ہیں آرام سے. یہ بے حسی کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، انسان کا سب سے بڑا، آپ پوری اٹھا لیں انسان کی تاریخ اور آپ اس میں کاؤنٹ کرنا شروع کریں کہ سیلاب سے لوگ زیادہ مرے ہیں یا زلزلے سے زیادہ مرے ہیں، آپ کو پتا چلے گا سب سے زیادہ لوگ مرے ہی ان جنگوں میں ہیں جو انسان نے ایک دوسرے کو مارا ہے.
یعنی جنگل میں کہتے ہیں نا 2 شیر تو رہ سکتے ہیں لیکن ایک گھر کے نیچے 2 انسان ایک نہیں رہ ساتھ، سکتے. یعنی انسان نے انسان کو اتنا مارا ہے. اور بے حسی جو معاشرے میں خیال سے اس وقت معاشرے پہ جو عذاب ہے نا وہ بے حسی ہے. بے حسی سے مراد یہ ہے کہ یعنی لوگ اب مرنے پہ بھی ایس ایم ایس سے تعزیت کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے کون جا کے مرے گا، کون کرے گا یار ان کے گھر جائے گا تعزیت کے. جب اس طرح کی سوسائٹی آ جائے نا، جب بے حسی ہو تو وہ ایک بدترین عذاب ہوتا ہے. اور اس میں ہم تھوڑے دنوں کے لیے یعنی جی کیمرہ کیوں نہیں آن ہوا، کسی کے سر پہ ہاتھ بھی رکھنا ہے تو یہ فوٹیج کیوں نہیں چلی ٹی وی پہ ہماری، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا. اس حد تک جب ہم لوگ بے حس ہو جائیں، نمود و نمائش بڑھ گئی ہے. نمود نہیں، بے حسی ہے یہ. اس کو کہتے ہیں نا کہ وی گیو اے ڈیم جسے کہتے ہیں نا. اب آپ سنیں فکر ہے ہمیں کیا ہو گیا یار، او چلو کم آن یار کیا ہو گیا یار، ڈپریسنگ باتیں یار 300 بندے مر گئے، ہوتا رہتا ہے چلتا. جب تک آپ کے اوپر خود نہیں آتا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب حالانکہ اور جو بات آپ نے غریبوں والی بات کی نا، میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا امیروں سے ملیں جا کے، امیروں کے اپنے دکھ ہیں، ان کے دکھوں کی نوعیت الگ ہے. کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کا بچہ بھاگ گیا ہے، کسی کے بیٹی نے تھپڑ مار دی ہے ماں کو، کسی نے، ان کے اپنے دکھ ہیں. وہ اپنے دکھوں میں پیسہ چوری کا ہے، کہاں سے بچائیں گے، کیا کریں گے، رات کو نیند نہیں آ رہی. کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے کے آزماتا ہے، کسی کو غریب بنا کے پرابلم. دیکھیں نا حضرت ایوب بھی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام بھی ہیں جو بیماریوں میں تھے، جن کو بیماریاں دے کے آزمایا گیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں جو بادشاہ تھے، نبی تھے. تو کیا یہ سب کچھ تقدیر کا لکھا سمجھ کر بھول جائیں پھر؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہماری کیوں ہے. دیکھیں ایک شعر میں صرف سنوں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ بلال صاحب کو دے جاؤں. وہ ہے کہ ظالموں کی عجب منطق ہے، ظالموں کی یہ عجب منطق ہے کہ آسمانوں سے عذاب آتے ہیں، اپنے اعمال کا سب بار گرا اپنے اللہ پہ ڈالاتے ہیں. غلطیاں ہماری ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے. ساری ہماری غلطیاں. بلال صاحب ساری ہماری غلطیاں ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہم پہ عذاب آ رہا ہے. جو لوگ زلزلے میں زمین پھٹنے سے دفن ہوئے، جو لوگ سیلاب کے پانی کی نظر ہو گئے، جو لوگ آگ میں جھلس گئے، آگ سے جھلس کر خاک ہو گئے، کیا وہ ظالم لوگ تھے؟ کیا ان کے اعمال ایسے تھے؟ انہیں کس چیز کی سزا ملی ہے؟ پھر یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ رحمت تیری اشیار کے آشکانوں پر اور برق اغیار کے آشکانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر.